नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। बराह रास्त मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको इमरान खान साहब की रिहाई के मुतल्लिक सबसे बड़ी और सबसे अहम नोयत की खबर से आगाह करेंगे। इमरान खान साहब की रिहाई के मुतल्लिक अदालती फैसले के क्या दो अहम तरीन नुकात सामने आए हैं, ये दोनों नुकात आपको मुख्तसरन बताते हैं। आर्मी चीफ ने शहबाज शरीफ के एक इंतहाई करीबी रिश्तेदार जो कि मरियम नवाज के भी इंतहाई करीबी अजीज हैं, बराह रास्त उन पर छापा क्यों मारा, इस वाकये से जुड़ी एक वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर क्यों वायरल है, इस वीडियो के कुछ मनाजिर भी आपको दिखाते हैं। यानी शहबाज शरीफ के जाते ही और उनकी छुट्टी होते ही कैसे हवाओं का रुख बदला है, इसकी अंदरूनी कहानी आपके सामने मुख्तसरन रखते हैं। पीटीआई के एक और रहनुमा ने इमरान खान साहब को छोड़ने का ऐलान तो कर दिया, लेकिन उसके बाद इस रहनुमा का क्या इबरतनाक अंजाम हुआ, इसी वाक़े का जो एक 21 सेकंड का क्लिप वायरल है वो भी आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाते हैं। इस पूरी सिचुएशन में इमरान खान साहब की रैली के मुतल्लिक और जेल से जो एक वीडियो वायरल हुई है, इस वीडियो के दो नुकात आपके सामने रखते हैं और इसी तरह इस वीडियो के कुछ मनाजिर भी आपको दिखाते हैं। इससे आपको पता चलेगा कि इमरान खान साहब की गिरफ्तारी से लेकर रिहाई तक ये जो आप कह सकते हैं 7 दिन का अरसा था, इसमें क्या कुछ होता रहा। लेकिन सबसे पहले आपको आर्मी चीफ के बराह रास्त छापे के मुतल्लिक एक नाकाबिले यकीन खबर से आगाह करते हैं। ये छापा बराह रास्त नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के सबसे करीबी रिश्तेदार पर मारा गया और पूरे तरीके से आप कह सकते हैं कि हवाओं का रुख अब बदल कर रह गया। ये छापा उस वक्त फौज की जो ज़ैली इंटेलिजेंस एजेंसी है यानी मिलिट्री इंटेलिजेंस और इसी तरह आईएसआई, इन दोनों एजेंसियों ने ये छापा मारा। नवाज शरीफ की जिस करीब तरीन शख्सियत और इंतहाई अजीज शख्सियत पर यह छापा मारा गया, उसका नाम भी आपके सामने रखते हैं। ये छापा उस वक्त मारा गया जब आर्मी चीफ के पास नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के इस करीबी रिश्तेदार की करप्शन के नाकाबिले तरदीद और नाकाबिले यकीन शवाहिद आ गए। ये शवाहिद जब आर्मी चीफ के टेबल पर रखे गए तो वो हैरान परेशान रह गए कि उन्हें ये नहीं पता था कि शहबाज शरीफ की काबीना का सबसे ताकतवर वजीर शरीफ खानदान की मंजूरी से इतने बड़े लेवल पर और इतने मैसिव लेवल पर करप्शन कर रहा था। अब जिस वक्त आर्मी चीफ के पास ये शवाहिद पहुंचे और ये करप्शन के पूरी जो एक फाइल पहुंची, तो आर्मी चीफ ने इन करप्शन के शवाहिद की तहकीकात करवाने का फैसला किया और फिर आईएसआई और मिलिट्री इंटेलिजेंस को ये टास्क दिया गया कि इन शवाहिद की तहकीकात की जाए। अब आईएसआई और मिलिट्री इंटेलिजेंस ने पहले मरहले में 7 लोगों को इंटेरोगेट किया और जब इन 7 लोगों से तहकीकात की गई तो आईएसआई के जो हाईएप्स हैं और जो ऑफिशियल्स हैं उनके होश उड़ गए कि शहबाज शरीफ के कहने पर और नवाज शरीफ के कहने पर ये इनका जो करीबी रिश्तेदार है ये किस किस्म की करप्शन कर रहा था। उसके बाद आईएसआई और मिलिट्री इंटेलिजेंस ने इन करप्शन के शवाहिद पर मबनी एक फाइल बनाई। ये फाइल फिर आर्मी चीफ के टेबल पर पहुंचा दी गई। अब जिस वक्त आर्मी चीफ के टेबल पर यह फाइल पहुंचाई गई तो आर्मी चीफ ने उसके बाद एक बहुत बड़ा तहलका खेज फैसला किया और वो फैसला ये था कि करप्शन के ये शवाहिद इतने मजबूत हैं, इतने ठोस हैं कि इनको आला तरीन सतह के फौजी इजलास में रखा जाए। इस पूरे वाक़े की जो वीडियो है उसके कुछ मनाजिर भी आपको दिखाते हैं। अब आर्मी चीफ ने करप्शन की ये जो फाइल थी ये पूरी फौजी क़यादत के इजलास में रखी। ये एक ऐसा इजलास है जिसमें आर्मी चीफ खुद शरीक थे। इसी इजलास में डीजी आईएसआई भी मौजूद थे। इस इजलास में चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी भी शिरकत कर रहे थे। इसी तरह पाक बहरिया के सरबराह और पाक फजाइया के सरबराह भी इस इजलास में शिरकत कर रहे थे। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितनी हाई प्रोफाइल मीटिंग थी, कितनी आला सतह का फौजी क़यादत का इजलास था। अब नवाज शरीफ के और शहबाज शरीफ के इस करीबी तरीन रिश्तेदार की करप्शन के शवाहिद जब पूरी फौजी क़यादत के सामने रखे गए तो पूरी फौजी क़यादत भी हक्का बक्का रह गई, हैरान परेशान रह गई कि ये किस किस्म की करप्शन की जा रही थी। उसके बाद पूरी फौजी क़यादत ने एक और फैसला किया और वो फैसला ये था कि एक मरतबा ये जो करप्शन के शवाहिद हैं इनकी तहकीकात दोबारा करवाई जाए। दोबारा आईएसआई को टास्क दिया गया, मिलिट्री इंटेलिजेंस को टास्क दिया गया
لیکن دوبارہ ISI نے 11 لوگوں سے تحقیقات کی تو یہ تحقیقات کا جو دائرہ کار ہے یہ وسیع ہوا اور پھر پتہ چلا کہ جو کرپشن کے شواہد پہلے ملے تھے اصل میں کرپشن کا والیوم اور کرپشن کا حجم اس سے کہیں زیادہ ہے۔ اس کے بعد یہ جو دوسری فائل ہے یہ بھی آرمی چیف کے ٹیبل پر رکھی گئی اور یہاں سے پوری گیم الٹ گئی، کیونکہ آرمی چیف نے ایک بہت بڑا اور ناقابل یقین فیصلہ کیا اور وہ فیصلہ یہ تھا کہ وہ یہ فائل لے کر براہ راست پرائم منسٹر ہاؤس جائیں گے، پرائم منسٹر ہاؤس میں جا کر وہ یہ فائل پرائم منسٹر کے سامنے رکھیں گے۔ اب آرمی چیف نے فوجی قیادت کی ریکمنڈیشن پر، یعنی پوری جو آپ کی فوجی قیادت ہے اس کی ریکمنڈیشن پر یہ فائل اٹھائی اور وہ پرائم منسٹر ہاؤس پہنچ گئے اور وہاں پر جس قسم کا ناقابل یقین منظر پھر پیدا ہوا اس کے متعلق آپ کو بتاتے ہیں۔ کیونکہ آرمی چیف جب پرائم منسٹر ہاؤس پہنچے تو انہوں نے پرائم منسٹر کے سامنے یہ فائل رکھ دی اور یہ بتایا کہ شہباز شریف، نواز شریف اور مریم نواز کے یہ جو سب سے قریبی وزیر ہیں، جو کہ شہباز شریف کی کابینہ میں سب سے طاقتور وزیر بھی تھے، یہ کس قسم کی کرپشن میں ملوث ہیں۔ اور اس میں اہم ترین اور دلچسپ بات یہ ہے، اور اس وقت ڈرامائی صورتحال پیدا ہوئی جب یہ طاقتور وزیر جو ہیں اور جو نواز شریف کے رشتہ دار ہیں یہ پرائم منسٹر کے سامنے، آرمی چیف کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے اسی اجلاس میں۔ یہاں پہ آرمی چیف نے نواز شریف اور شہباز شریف کے رشتہ دار کو براہ راست مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ کے متعلق ہمارے پاس کرپشن کے شواہد موجود ہیں، آپ نے ملک اور ریاست کے مفادات کو نقصان پہنچایا، اب آپ بتائیں کہ کیا آپ کے پاس اپنے دفاع میں کہنے کے لیے کچھ ہے؟ تو یہاں پر نواز شریف اور اسی طرح شہباز شریف کے یہ جو رشتہ دار ہیں انہوں نے ایک طرح سے اعتراف جرم کر لیا اور انہوں نے یہ کہا کہ آپ ہمارے باس ہیں، یعنی آرمی چیف کو باس کہنا شروع کر دیا، سر کہنا شروع کر دیا اور ان کی خوش آمدید کرنا شروع کر دیں۔ لیکن اب یہی جو نواز شریف کے اور شہباز شریف کے رشتہ دار ہیں ان کے متعلق ایک ویڈیو اس وقت وائرل ہے جو کہ اسلام آباد میں ایک فوجی یونیورسٹی سے وائرل ہوئی ہے۔ ایک ایسی ویڈیو ہے جس میں خود نون لیگ کے ایک رہنما نے یہ بتایا کہ نواز شریف اور شہباز شریف کے رشتہ دار، خاص طور پر نواز شریف کے رشتہ دار یعنی ان کے سمدھی اسحاق ڈار نے پچھلے 15 ماہ میں پاکستان کی معیشت کو اتنا تباہ کیا کہ پاکستان اب 15 سال پیچھے چلا گیا ہے۔ یہ ویڈیو ایک اسلام آباد کی فوجی یونیورسٹی سے وائرل ہوئی ہے اور اسحاق ڈار ہی وہ وزیر ہیں شہباز شریف کی کابینہ کے جن کے متعلق جناب باجوہ نے ایک بریفنگ میں صحافیوں کو بتایا تھا کہ انہوں نے نیٹو کے ایک سول نمائندے سے کمیشن مانگا تھا، انہوں نے کرپشن کی تھی اور انہوں نے اس وقت کے وزیراعظم شاہد خاقان عباسی کے سامنے اسحاق ڈار کی کرپشن کی فائل بھی رکھی تھی۔ لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ انہی اسحاق ڈار کو دوبارہ مسلط کیا گیا اور آج وہی اسحاق ڈار، ان کا عمران خان صاحب کے متعلق یہ سٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے کہ عمران خان صاحب کو تاحیات نااہل ہونا چاہیے اور ان کو سیاسی کھیل سے باہر کر دینا چاہیے، یعنی جن کو آرمی چیف نے کرپٹ قرار دیا تھا وہ پاکستان کے سب سے مقبول اور سب سے جو اس وقت آپ کہہ لیں کہ بڑے لیڈر ہیں ان کے متعلق یہ سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں۔ اس کے اوپر اسحاق ڈار کو بڑی تنقید کا نشانہ بھی بنایا گیا۔ لیکن یہاں آپ کو عمران خان صاحب کی رہائی کے متعلق سب سے بڑی اور سب سے اہم نوعیت کی خبر سے آگاہ کرتے ہیں۔ اب یہ خبر اس وقت آئی جب ایک طرف تو پی ٹی آئی کے ایک اور رہنما کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جبر کے تحت پارٹی چھوڑنے پر مجبور کر دیا گیا اور اب سابق صوبائی وزیر شمشاد بخاری جو کہ کبھی بھی پی ٹی آئی کے کوئی نظریاتی رہنما نہیں تھے، انہوں نے اچانک استحکام پاکستان جو نام نہاد جہانگیر ترین کی پارٹی ہے اس میں شمولیت کا اعلان کر دیا اور تحریک انصاف کو چھوڑنے کا اعلان کیا۔ لیکن اسی پوری سچویشن میں سپریم کورٹ سے عمران خان صاحب کے متعلق اور اسی طرح عمران خان صاحب کی ضمانت کے متعلق جو ایک عدالتی فیصلہ ہے اس کے دو نکات آپ کے سامنے مختصراً رکھتے ہیں۔ اب یہ خبر اس وقت آئی جب آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور عمران خان صاحب کے متعلق ایک بہت بڑی خبر پاکستان کے سب سے بڑے نیوز چینل نے اب سے کچھ دیر پہلے نشر کی۔ اس خبر کو ایک بریکنگ نیوز کے طور پر نشر کیا گیا۔ اس خبر کے دو نکات آپ کو مختصراً بتاتے ہیں۔ اب یہ خبر اس وقت آئی جب خواجہ آصف نے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے متعلق ایک بہت بڑا انکشاف کیا۔ یہ ایک ایسا انکشاف ہے جس پر سوشل میڈیا پر تو بہت بحث ہو رہی ہے لیکن مین سٹریم میڈیا نے اس خبر کو ڈاؤن پلے کیا ہے اور اب خواجہ آصف نے یہ کہا ہے کہ نگران وزیر اعظم کے لیے ہم نے جو نام دیے تھے وہ مسترد کر دیے گئے۔ پی ڈی ایم نے یعنی نون لیگ نے، پیپلز پارٹی نے اور پی ڈی ایم نے جو نام نگران وزیر اعظم کے لیے دیے تھے وہ نام مسترد کر دیے گئے
اور نگران وزیر اعظم کا نام جو یعنی کاکڑ صاحب آئے ہیں، یہ اسٹیبلشمنٹ سے نام آیا ہے، ہم نے کاکڑ صاحب کا نام نہیں دیا تھا۔ لیکن اس پوری سچویشن میں عمران خان صاحب کی رہائی کے متعلق جو بہت بڑی اور اہم نوعیت کی خبر آئی ہے، اس خبر سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں، اور عمران خان صاحب کی جو ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے اس کے کچھ مناظر بھی آپ کو دکھاتے ہیں کہ جیل کے اندر عمران خان صاحب جب تک رہے وہاں پر کس قسم کی صورتحال پیدا ہوئی۔ اب یہ جو ویڈیو ہے، کیونکہ عمران خان صاحب کے تمام الفاظ کو، عمران خان صاحب کے تمام جو خطابات ہیں اور تمام ویڈیوز کو سنسر کر دیا جاتا ہے، اس لیے پاکستان کے مین سٹریم میڈیا نے بھی اس خبر کو نہیں چلایا، لیکن ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس ویڈیو میں کس قسم کے مناظر ہیں، اور اس ویڈیو کے کچھ سکرین شاٹس بھی آپ کو اپنی سکرین پر دکھاتے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب سے جب ان کے وکلاء نے ملاقات کی تو ایک طرف تو وہاں جو لوکل مقامی صحافی ہیں انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ عمران خان صاحب کی جو اٹک جیل ہے، جہاں عمران خان صاحب کو بدترین حالات میں رکھا گیا، یہاں پر عمران خان صاحب کے حق میں نعرے لگتے رہے۔ اٹک کے اطراف بھی ایک طرح سے یہ جلسہ گاہ بن گئی، ایک طرح سے ایک آپ کہہ لیں کہ عمران خان صاحب کے لیے خاص طور پر 14 اگست کی رات کو ایک یہاں پر میسو ریلی نکالی گئی، جیسے کہ آپ ہماری تھم نیل میں بھی دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد عمران خان صاحب کے ساتھ جن وکلاء نے ملاقات کی انہوں نے یہ بتایا کہ عمران خان صاحب نے اب یہ پیغام دیا کہ اگر مجھے یہ 100 سال تک بھی دوبارہ قید رکھتے تو تب بھی میں نے اپنی حقیقی آزادی کا جو نظریہ ہے اس سے کسی صورت پیچھے نہیں ہٹنا تھا۔ لیکن اسی پوری صورتحال میں اب سپریم کورٹ سے بھی ایک بہت بڑی خبر آئی ہے، کیونکہ سپریم کورٹ سے یہ خبر ایسی صورتحال میں آئی جب چیف جسٹس کی سپٹمبر میں ریٹائرمنٹ ہو رہی ہے، اور کچھ لوگوں نے یہ دعویٰ کیا کہ چیف جسٹس صاحب اب تاریخ میں بھی اپنا نام لکھوانا چاہتے ہیں۔ اب یہ جو خبر آئی ہے سپریم کورٹ سے، اس میں حلقہ بندیوں کے حوالے سے جو سماعت تھی سندھ میں حلقہ بندیوں کے حوالے سے، اس میں چیف جسٹس نے استفسار کیا الیکشن کمیشن سے کہ آپ عام الیکشن کب کروا رہے ہیں۔ اس پر جو ڈی جی لا الیکشن کمیشن ہے انہوں نے ایک حیرت کا اظہار کیا، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کندھے اچکا دیے، اور یہ ایک تاثر دیا کہ انہیں پتہ نہیں ہے کہ کب الیکشن ہوگا۔ اس کے بعد چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ اچھا، ابھی تو آپ نے الیکشن کی کوئی تاریخ ہی طے نہیں کی، الیکشن کمیشن الیکشن سے پہلے تمام معاملات حل کرے، اور اس کے بعد سپریم کورٹ نے حلقہ بندیوں سے متعلق یہ جو کیس ہے یہ واپس الیکشن کمیشن کو بھجوا دیا۔ لیکن اس پوری سچویشن میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور عمران خان صاحب کے متعلق بھی ایک بہت بڑی خبر آئی ہے، جس کو مختلف انداز میں ٹرانسلیٹ کیا جا رہا ہے، جب آرمی چیف نے یہ کہا کہ اس وقت عوام اور فوج کے درمیان دوریاں پیدا کرنے والے جو عناصر ہیں ان کو کامیاب نہیں ہونے دیا جائے گا۔ تو ظاہر ہے کہ دوریاں عوام اور فوج میں پیدا کرنے کی کوشش تو شہباز شریف کر رہے ہیں، کیونکہ عوام اس وقت 74% جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اب اسی پوری صورتحال میں ایک بہت بڑے صحافی نے پاکستان کے سب سے بڑے اخبار میں عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے ایک تازہ ترین خبر شائع کی ہے۔ اس خبر کے 2 نکات آپ کو مختصراً بتاتے ہیں۔ اس خبر کے پہلے نقطے میں یہ بتایا گیا کہ جو عدالتی اصلاحات کی گئی، ریسنٹ عدالتی اصلاحات خاص طور پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اس کے بعد عمران خان صاحب کا جو کیس ہے جو کہ بہت بوگس گراؤنڈز کے اوپر جس کا فیصلہ دیا گیا، جس کو انڈورس کرنا اسلام آباد ہائی کورٹ کے لیے ممکن بھی نہیں ہے، تو انہوں نے اعلیٰ عدالت کے ذرائع کو کوٹ کیا باقاعدہ، اور انہوں نے یہ کہا کہ عمران خان صاحب کو بہت جلد ضمانت ملنے والی ہے، عمران خان صاحب ضمانت پر رہا ہو جائیں گے، لیکن دوسری جانب ان کی نااہلی کی جو سزا ہے اس کو ممکنہ طور پر برقرار رکھا جائے گا۔ لیکن اس کے اوپر بھی اب ایک بہت بڑے وکیل جو ہیں انہوں نے یہ آپ کہہ لیں کہ ایک ویڈیو سٹیٹمنٹ جاری کیا ہے کہ جب یہ کیس سپریم کورٹ میں آئے گا، اگر اسلام آباد ہائی کورٹ نے کچھ سمجھوتے والا فیصلہ بھی دیا، تو یہ جو نااہلی والا کیس ہے عمران خان صاحب کا، یہ اگر جسٹس فائز عیسیٰ بھی چیف جسٹس ہوئے تو یہ کیس اس وقت اڑ جائے گا، کیونکہ یہ اتنا بوگس کیس ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ۔